इस प्रोग्राम के अंदर इस्तकबाल करता हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम अब्दुल समद अमूदी साहब से कि वो हमारे सामने जो आज का जो उन्वान है वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। कुछ चीज़ें कल की रह गई थी तो उसको इंशाल्लाह मुख्तसरन कर इंशाल्लाह असल आज का जो मेन टॉपिक है वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र इंशाल्लाह उस पर वो गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम अब्दुल समद अमूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिलहु लिल आलमीन बशीरन व नज़ीरा व दाइय्यन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद क़ाल तआला फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन, कल मैं आपके सामने मुनकिरीन हदीस और अहले कुरान का तारुफ पेश कर रहा था। चंद मिनट उनके ऊपर गुफ्तगू करके इंशाल्लाह आज के मकतब फ़िक्र का तारुफ पेश करूँगा। जैसा कि कल मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुनकिरीन हदीस और अहले कुरान इस ग्रोह का अगर हम तारीख देखते हैं तो मुतज़िला से उनके अफ़कार जो है शुरू होते हैं और आज के दौर तक आते हैं। तो इनके तरीक़ेकार पे भी कल बात हो गई थी। अब उनके साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी के ताल्लुक से आपके सामने एक बात रखता हूँ। मुनकिरीन हदीस या अहले कुरान के साथ हम मिलकर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। पहला एक बोल्ड स्टेटमेंट, उनके साथ मिलकर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट बहुत अहम, अगर उनसे बात करने के लिए हम जाए तो सबसे पहले हमको इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा और इस्तिक़ाब करना ही है कि वाक़अतन अहादीस के मैदान में मिलावट हुई है। अहादीस के मैदान में ज़ईफ़ अहादीस और मौज़ू अहादीस आई है, इसका हम कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये रीज़न नहीं बनेगा कि चंद ज़ईफ़ या मौज़ू अहादीस की वजह से सारी की सारी अहादीस का इनकार कर दिया जाए। बजाय उसके एक ऐसा तहक़ीक़ का मैदान बनेगा जिसके तहत हम कुछ एक रिसर्च करके कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके सही और ज़ईफ़, सिक़ा और गैर सिक़ा को डिफरेंशिएट कर सकते। तीसरी बात यह है कि इस ग्रोह को मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है मुस्तक़बिल का। आज जितने हमारे दूसरों के साथ में कन्फ्रंटेशंस होते हैं, खा वो बरेलवी हो या देवबंदी हो या आज का ग्रुप जो आएगा अहले हदीस, वो इनसे उतने मसाइल नहीं है हकीकत। इनके साथ किसी न किसी जगह पर प्लस माइनस में हम चलते रहेंगे। लेकिन इस ग्रोह का अगर हम आज डील ना करें और इनको कोई सॉल्यूशन ना हो तो हमारा फ्यूचर बहुत खतरे में है, क्योंकि दुनिया इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के कंट्रोल में जा रही है बड़ी तेजी से, और ये वो ग्रुप है जो कि आज मगरिब के इंटेलेक्चुअल माइंड्स को बहुत ज़्यादा राग़िब करता है। रैशनल अप्रोच मगरिब का फेवरेट इनका रैशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज करना, इनके पास में वो चीज़ नज़र आती है, और लोगों को कैटेगराइज करके माइनस कर देना, ऑर्थोडॉक्स है या फिर इर्रिलेवेंट है या नॉन रिलायबल है, ये सारी चीज़ें इनके पास नज़र आती है। इस वजह से खतरा हमारे लिए ये बन जाता है, इसका जवाब हमको देना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आज हम इनका सॉल्यूशन ना करें तो मुस्तक़बिल में इस ग्रोह से उठने वाले लोग दुनिया के सामने फिलोसोफर के तौर पर पेश किए जाएंगे। उनको मगरिब हीरो बनाकर पेश करेगा और उनके नाम से, उनके पेश किए हुए आइडियाज़ के ज़रिए से इस्लाम को डाइल्यूट करने की कोशिश होगी। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके ताल्लुक से आज थरो रिसर्च और क्विक एक्शन की ज़रूरत है। जितना जल्दी और जितना अच्छा हो सकता है इसको हल करना ज़रूरी है, वरना आगे हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं कि दीन इस्लाम के प्राइम सोर्सेस को ही वो मशकूक बना देंगे। फिर वो डिबेट आर्ग्यूमेंट की बेस ही बाकी न रहेगी जिसकी बुनियाद पे हक की हक्कानियत को और बातिल के इब्ताल को साबित किया जा सके। आखिरी बात इस ग्रोह से जुड़ी हुई जो है, इस ताल्लुक से अगर वाक़तन कुछ साथी इंटरेस्टेड हो तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे सीरीज पेश की जा रही है, ये एक इनिशिएटिव स्टेप है, पहला कदम। जो इंटरेस्टेड है वो इंजीनियर मुनीब अहमद खान साहब से रब्त करे। एक
दूसरा स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है, एक स्पेशल एक्टिविटी प्लान हो सकती है जिसके अंदर इस खास इंटेलेक्चुअल ग्रुप को एड्रेस करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ऑनलाइन में शायद मुश्किल है, उसके लिए ऑफलाइन में हमको जाना पड़ेगा, और उसके लिए जो दकीक रिसोर्सेज की और जिस सब्र की ज़रूरत है वो भी मुतकाजी है कि हम ये सवा घंटे 1.5 घंटे की लिमिट से बाहर निकल कर कुछ काम करें। अब आते हैं आज के मौजू के ऊपर। तो अगर हम गौर करें तो मसलके अहले हदीस कोई नया मसलक नहीं है, यह है तो पुराना मसलक। और तहकीक के हिसाब से हम देखते हैं तो मसलके अहले हदीस के व्यूज को सबसे पहले जिन लोगों ने पेश किया था वो खुद अइम्मा अरबा है। यानी अइम्मा अरबा ने तकलीद की दावत कभी नहीं दी, अइम्मा अरबा ने तहकीक की दावत दी। ये और बात है कि बाद में अइम्मा अरबा के तिलामिज़ा ने अपने अपने असातिज़ा को हीरो मानते हुए हीरोइज्म में उस चीज़ को दूसरे कैटेगरी के अंदाज में पेश किया और तकलीद का सिलसिला चल पड़ा। वरना इमाम अहमद बिन हंबल के जिस किस्म के स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं वो कहते हैं कि हमेशा किसी भी बात को कुरान में देखो और हदीस में देखो। अपने बेटे को आखिरी वक्त में नसीहतें करते हुए भी कहते हैं कि हदीस तुम्हारा प्राइम सोर्स होना चाहिए, दूसरी चीज़ें प्राइम सोर्स नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मसलक अहले हदीस की हिस्ट्री बिल्कुल 100 हिजरी से पहले पहले ही शुरू हो गई और विद टाइम वो चलती रही। अलबत्ता इसके अंदर हिस्ट्री के स्केल में जगह जगह आपको कुछ क्या कहते हैं शाइनिंग स्टार्स नजर आते हैं जिनके कंट्रीब्यूशंस को ये लोग ज्यादा बरतते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन शाइनिंग स्टार्स है जिनको ये लोग रेफर करते हैं एज ए रिसोर्स पर्सन या एज ए इंट्रोड्यूसर? कुछ नाम है उसके अंदर, एक नाम उसके अंदर खास तौर पे मैं लूंगा इमाम इब्न तैमिया का। इमाम इब्न तैमिया को मसलक अहले हदीस के लोग अपने एक हीरो के तौर पर पेश करते हैं कि इमाम इब्न तैमिया ने लोगों के सामने इस्लाम की हक़ानियत को सलफ सालिहीन के अकीदे और फिक्र के मुताबिक पेश किया। ये बहुत बड़ा जो है एक क्लेम है, दावा है। उस क्लेम के सपोर्ट में जो दलाइल वो पेश करते हैं, बाज़ जगहों पे वो दलाइल मजबूत है, बाज़ जगहों पे वो दलाइल कमज़ोर है। मगर मजमूई हैसियत में इस क्लेम को वो लोग साबित करने में कामयाब हो गए हैं। हम मानते हैं उस चीज़ को कि इमाम इब्न तैमिया के अफ़कार आज के मसलक अहले हदीस के लोगों के लिए रूट बेस का काम करती हैं। दूसरा नाम वो जो इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा वो है इमाम इब्न जौज़ी का। इमाम इब्न जौज़ी तक़लीद और तक़लीद की मुखालिफत इन दोनों चीज़ों से भी परे हैं। उन्होंने इन टॉपिक्स को एड्रेस नहीं किया। इमाम इब्न जौज़ी की नज़र में जो चीज़ अहम थी वो थी दीन इस्लाम की असल रूह, दीन इस्लाम की असल स्पिरिट। कोई भी हुक्म होगा, कोई भी अम्र होगा, कोई भी फैसला होगा, कोई भी बात होगी तो उसके पीछे जो रूह कार फरमा है उसको बयान करना। लिहाजा उनकी तहरीरात में आपको वो डेप्थ नजर आएगी, वो अंदर के राज खोलते हुए नजर आएगी। अब आज जो है इनका नाम इस्तेमाल करते हुए, इब्न अल क़य्यिम जौज़ी का नाम इस्तेमाल करते हुए मसलक अहले हदीस के लोग जो है बहुत सारी बातें पेश करते हैं। अब इसी सिलसिले में अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि कुछ आइडियाज मसलक अहले हदीस के वो है जो कि मुतज़िला से मिलते जुलते हैं। यानी वो बातें जिसको हम दलील की बुनियाद पे प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है उसका रद्द कर देना। यानी दलील की बुनियाद पे प्रूफ नहीं करने के मायने ये है कि ज़ईफ़ अहादीस को ना बढ़ता जाए। तो मसलक अहले हदीस ने भी हदीस की ही तहकीक की शिद्दत के साथ में सिलसिले का आगाज़ किया था, मगर विद टाइम ये सिलसिला थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ। एक मिनट। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हदीस के मैदान में जो कमजोर रिवायत आई थी उसके रद्द के तसव्वुरात भी हमको वहां से मिलते हैं। फिर एक ग्रोह साबित में गुजरा था जो कि जंग सिफ़ैन के वक्त पैदा हुआ था, उसको हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया खवारिज। तो कुछ तसव्वुरात अहले हदीस मसलक पे खवारिज के भी आ गए हैं। अब देखिए मैं मानता हूँ कि ये जो ग्रुप जिसको मैं आज एड्रेस कर रहा हूँ इनके अंदर इतनी वसअत क़ल्बी है, इतना जो है ज़हन इनका खुला हुआ है कि जब कोई बात कही जा रही है तो उसको पर्सनल नहीं लेते, टारगेटेड नहीं समझते अपने आप को, और किसी भी चीज़ को पिन पॉइंट करते हुए लिमिटेड मानों में नहीं लेते।
میں نے باتوں کو جنرل انداز میں رکھا, کھول کے رکھا کہ کچھ چیزیں وہاں سے, کچھ چیزیں وہاں سے, کچھ چیزیں وہاں سے سملر نظر آ رہی ہے. کتنا لیے, کیوں لیے, یہ آرگیومنٹ کا حصہ نہیں ہے. سملیرٹی ہے, نظر آ رہی ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. جیسے اب دیکھیے صفین کی لڑائی میں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں کی افواج کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر آربیٹریٹر کے ذریعے سے سالو کرنے کی بات آتی ہے. تو پہلے قرآن میں دیکھیں کہ یہ بات آئی, پھر ہیومن آربیٹریشن کی بات آئی, انسان بیٹھ کے فیصلہ کریں گے حکم کی حیثیت میں. تو وہ گروہ الگ ہو گیا, بولے کہ قرآن کو تم نے پس پوش ڈال دیا, قرآن کے بالمقابل انسانوں کو مقدم رکھا پرائرٹی, اور ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کو حکم بنایا. تو یہ تمہاری غلطی ہے, قرآن کو نیگلیکٹ کرنا, نظر انداز کرنا گناہ کا کام ہے. تو یہ جو تھاٹ تھی, اس کا جواب اس موقع پہ عبداللہ ابن عباس نے اور علی رضی اللہ عنہ نے دیا, لیکن یہ لوگ اس پہ کنوینس نہیں ہوئے تھے. خوارج واپس گئے اپنے علاقوں میں, بصرہ میں, دوسرے شہروں پہ, اور پھر اس کے اوپر گفتگو کیے, اس کے اوپر اپنی پوری جو ہے ایک تھیوری کھڑی کرے. آواز نہیں آ رہی. وہ ٹیلی فون کال آیا تو آواز چلے جاتی نا. تو جو قرآن کی پرائرٹی کو نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. یہ خوارج کا جو ویو تھا. یعنی تکفیر کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. ان لوگوں نے سیدنا علی کو کافر قرار دیا, معاویہ کو کافر قرار دیا, عمرو بن العاص کو کافر قرار دیا, اور جو لوگ ان کو حق پر یا مسلمان سمجھتے ہیں ان کو بھی کافر قرار دیا. اور اس سے آگے بڑھ کر, چونکہ اب یہ جو گناہ تھا قرآن پر دوسری چیز کو مقدم ماننا, گویا ایمان چلا گیا, مرتد ہو گئے, اور مرتد کی حیثیت میں قتل کے موجب ہو گئے, قتل کیا جانا چاہیے. اسی منصوبے کے تحت اساسینیٹرز کو تیار کرے, ٹرین کرے, بھیجے. ایک ہی وقت مقررہ پر 3 جگہ پہ حملے ہوتے ہیں, 47 حملے میں شہید ہوتے ہیں, 2 لوگ بچ جاتے. ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب اس تھاٹ میں سے 2 چیزیں آپ کو مسئلے کے اہل حدیث میں نظر آئیں گی. ان کے ویوز کے ساتھ اگر کسی کے ویو میچ نہیں کرتے تو سب سے پہلے ریجٹ اپروچ بنا لینا. دوسرا یہ کہ اپنی دلیل کی بنیاد پہ سامنے والے کی تکفیر کر دینا. ابھی ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اس وجہ سے تکفیر پر بات رک گئی. ہوتا تو یقیناً خوارج کا جو اسٹیپ تھا وہ اسٹیپ بھی شاید تاریخ میں ہم کو کہیں نظر آ ہی جاتا. بعض جگہوں پہ تو IS کے لوگوں میں نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے بول کر, مگر IS کے لوگوں نے اپنے مسلک کو اسی طور پہ پیش کیا ہے جس میں کسی امام کی تقلید ہونے کا دعویٰ کیے, خود کی تحقیق کا دعویٰ کیے. یہی تو سلف صالحین کی پیروی کا اعلان ہے, اپنے طور پر ریسرچ کر کے خود تحقیق کر کے دین سیکھنا اور عمل کرنا. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. تو ہندوستان کے اندر مسلک اہل حدیث کا اوریجن جو ہے وہ 19 سینچری سے شروع ہوتا ہے, برٹش انڈیا کے زمانے سے شروع ہوتا ہے, جس کے اندر خاص طور پر جو لوگ ہندوستان سے حج کے لیے عرب جاتے تھے وہاں پر وہ وہاں کے ایک نئے ریفارمر, ایک مصلح محمد بن عبد الوہاب کے آئیڈیاز سے متاثر ہوتے تھے. کیوں متاثر ہوتے تھے؟ چونکہ لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی تھی واضح طور پر کہ ہندوستان میں بہت سارے رسوم و رواج اسلام سے ہٹ کر مسلمانوں میں رائج ہو گئے, اور دین اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, سروکاری نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد میں ان کی ضمیر کی آواز, وہ کھٹک, دلیل کے طور پر محمد العراق کے تصورات میں مل گئی. یہ مزارات اور اس پہ سجنے والے یہ میلے اور یہ غیر خدا کو خدا بنانے کی کوششیں, غیر اللہ سے مانگنا, گر گڑانا, یہ ساری چیزوں کی مخالفت میں وہاں پر عبد الوہاب کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب کی کامیاب تحریک ان کو نظر آئی. لہذا وہاں سے وہ تھاٹس بارو کر کے ہندوستان لے کر آئے. دن میں بات آئی تھی دیوبندی گروپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سید احمد شہید کا نام آئے گا, اسماعیل شہید کا نام آئے گا, دیوبند کے اور دیگر مکاتب فکر کے دوسرے جو علماء تھے اور بھی لوگ تھے اس میں شریک. برٹشرز نے اہل حدیث مسلک کو ابتداءً پیٹرونیج کیا, سپورٹ کیا, اس لیے کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنیں گے حکومت کے لیے اتنا ہی بھلا ہوگا. اگر متحدہ قوت ہے مسلمانوں کی تو وہ چیلنجر کے طور پہ کھڑے رہے گی برٹش کے خلاف. مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ بٹے ہوئے رہیں گے تو وہ چیلنجر کے طور پہ باقی نہ رہیں. یہ چیز انہوں نے سوچی سمجھی اور اس پہ عمل کیا. ویسے ہی تو اس حیثیت میں ابتداءً برٹشرز کا پیٹرونیج بھی ان کو ملا. پھر کچھ پرسنالٹیز تھی جو کہ اس مسلک کے بعض اصولوں کو اڈاپٹ کر کے کانسیپٹ کو ایوالو کرنے کی کوشش کی, جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب کا نام آتا ہے, اور جو ہے محمود غزنوی پاکستانی
یعنی بعد میں پاکستان بنا نا، اس وقت تو نہیں بنا تھا، ان کا نام آتا ہے. ایسے ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل کا نام آتا ہے. اور ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو مسلک اہل حدیث کے دیگر علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام یہ لوگ شامل کرتے ہیں. کسی حد تک وہ جو ہے شامل کرنا غلط ہے، کسی حد تک صحیح ہے. غلط اس لیے ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس طور پر اپنی دعوت کو پیش نہیں کیا تھا کہ ہمارے افکار، ہمارے تصورات سلف صالحین سے ہی آئے اور قرآن کے دلائل کی بنیاد پر، حدیث کے دلائل کی بنیاد پر آئے. یہ تو کامن چیزیں ہوں گی. بعض باتیں انہوں نے یہ بھی پیش کی تھی کہ جو ائمہ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے اندر جمود نظر آتا ہے، ان کے اندر تحقیق کا مزاج نہیں نظر آتا جو وقت کے ساتھ میں دنیا میں چلنے کے لیے ضروری ہے. اب یہ ان کے پیپر جو چھاپتے تھے، الہلال پیپر چھاپتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، تو اس کے اندر ان کے ویوز چھپتے تھے. پھر اس پہ الہلال میں پابندی لگ گئی تو ایک دوسرا پیپر جو ہے وہ چالو کیے تھے، اس کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے آرٹیکلس کے آتے رہتے تھے. اور خود مولانا ابوالکلام آزاد نذیر حسین دہلوی شیخ الکل سے جا کر پڑھے تھے. شیخ الکل ان کو ٹائٹل لوگوں نے دیا تھا، یعنی وہ مانتے تھے کہ نذیر حسین دہلوی علوم اسلامیہ کے سارے سبجیکٹس کے ماسٹر ہیں، لہذا ہر چیز کا ان کو شیخ بنایا جا سکتا ہے، ٹیچر بنایا جا سکتا ہے، شیخ الکل. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسلک کے جو افکار تھے یہ فری انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر بہت تیزی سے پھیلے. برٹشرز کے زمانے میں ایک آرٹیفیشل پیٹرونیج تھا، ان کے جانے کے بعد اس گروپ کو پھیلنے کا کچھ موقع ملا. مزید یہ کہ جیسے ہی عرب کنٹریز میں کچھ پھر اس مسلک کے سیاست پہ بات کریں گے، ہندوستان قرآن پہ بات نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں برقرار آج بھی ہے. اس کی وجہ ان کی بیکنگ کرتے ہیں، ان کا فیور کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے کنٹریبیوٹنگ لوگوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، یعنی غیر تقلید والی بات پر، مقلد نہ بننے والی بات پر، اس میں ہندوستان مالدار روسا کے نام آتے ہیں. نواب بھوپال صدیق حسن صاحب کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی دولت کے ذریعے سے اس اشاعت کے لیے. بنگال میں حاجی شریعت اللہ صاحب ایک تھے، ان کی اپنی ایک موومنٹ چلا تھا، فرائضی موومنٹ. اب ٹاپک سے ڈیویٹ ہوتے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس فکر کو اس علاقے میں پھیلانے میں ان کا بڑا رول تھا. سید احمد بریلوی کا بہت بڑا رول تھا، لوگوں کے خلاف میں جو ہے وہ بریلوی مسلک کے خلاف خاص طور پہ بات کرتے تھے. اسماعیل شہید نے تو عقیدے کے تعلق سے سخت تنقید کرتے ہوئے تقویت الایمان نام کی کتاب لکھی. اس کو لوگوں کے سامنے گاؤں میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا. میں جب ایسے ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، اس میں یہ پڑھنے میں آیا کہ سلیمان ندوی بچپن میں اپنے خاندان میں، گھر کے لوگوں میں، سید سلیمان ندوی ان کے خاندان کے لوگوں میں جب عورتوں کا اجتماع ہوتا تو تقویت الایمان کتاب پڑھ کے سناتے تھے بچپنے میں بچہ. تو یہ چیزیں عام ہوئی تقویت الایمان کے ذریعے سے یا دوسرے جو ہے تقاریر کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس کے ذریعے سے وتھ ٹائم. پھر جب لوگوں کے جو ہے چیزوں میں اس چیز کو ایکسیپٹنس مل گیا، پینیٹریشن ان کا جو ہے پڑھنا شروع ہوا، تو پھر یہ لوگ باضابطہ انسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرنے پہ آ گئے. ہر چیز کے لیے انسٹیٹیوشنلائز کرنا شروع کیے، اپنے مدارس، اپنے مساجد بنانا شروع کیے، سپریٹ جو ہے اپنے آپ کو رکھنا شروع کیے. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث مسلک سے زیادہ فرقہ بن گیا ہے. فرقہ ایک بڑی چیز ہوتا ہے، مسلک ایک چھوٹی چیز. سنی بہت بڑا فرقہ ہے جس کے اندر پیدا ایسے موت تک کی ساری چیزیں ملتی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ابتدان پولیٹیکل ڈیفرنسز، بعد میں بڑھتے بڑھتے ریلیجس سوشل ڈیفرنسز بھی آئے. شیعہ وہ بھی ایک فرقہ ہے، سیکٹ ہے. اب ان دو سیکٹ سے ہٹ کر ایک تیسرا سیکٹ وجود میں آیا جو کہ مسلک اہل حدیث. میں اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جماعت اسلامی کا اسٹینڈ نہیں ہے اور بہت ساری دیگر علماء کا بھی اسٹینڈ نہیں ہے. مولانا مودودی نے تو اپنی کتاب دینیات میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر 4 گروہ تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے اور 5واں اس کے اندر مسلک اہل حدیث ہے. انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ لکھا، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ایسے ہی ملتے جلتے اسٹیٹمنٹس شبلی صاحب کے بھی ملتے ہیں ان کی تحریرات. تو اس حیثیت میں مسلک اہل حدیث کو اہل سنہ کا، سنیوں کا ایک حصہ ہی مانا گیا تھا ابتداء، لیکن
جب ہم ہمارے پیریڈ میں آج دیکھ رہے ہیں میں اور آپ، تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ان کے قبرستان الگ ہو گئے ہیں، مساجد الگ ہو گئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اب یہ دوسرے سنیوں کے جو قاضی ہوتے ہیں ان سے اپنے عقد و نکاح کی تقریبات میں خطبہ پڑھوانا بھی پسند نہیں کرتے. شادی بیاہ کے لیے بھی اپنے کیٹیگری کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، اشتہارات میں لکھ دیتے ہیں مسئلہ کہ اہل حدیث کے لوگ ہی رجوع کرے یا جو ہے رابطہ کرے. تو یہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کے تھلگ کر کے ایک خاص مسلک بن گیا. اب آتے ہیں ان کے کنٹریبیوٹرز پہ. میں جیسے نام عرض کر رہا تھا جن لوگوں نے لکھ کر اس گروپ کو جو ہے سپورٹ کیا، پینیٹریٹ کیا ہندوستان کے اندر، ان میں بہت کم لوگ ہیں. بہرحال ان کا اپنا ایک مدرسہ بنارس میں قائم ہوا، جامعہ سلفیہ. جیسا بریلویوں کا مظاہر الاسلام ہے یا جامعہ نعیمیہ ہے یا دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، ویسے ہی مسلک اہل حدیث کا ایک بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ ہے جو بنارس میں بنا ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت سارے ان کے مدارس ہیں. کچھ علماء ہیں انڈیویجولی بھی بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے زبیر علی زئی، یہ جو ہے بہت مشہور عالم دین ہے پاکستان کے، اب تو انتقال ہو گیا. محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو داؤد راز کا نام ہمیں ملتا ہے، مترجم ہے. محمد جوناگڑی صاحب میمن گھرانے کے ایک گجراتی صاحب تھے. کچھ لوگوں سے پرسنل ٹیوشن پڑھ کے عربی وغیرہ سیکھے، اس کے بعد میں مسلک اہل حدیث کی تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے ان کے مشہور عالم بنے. لوگوں کو ڈیبیٹس وغیرہ میں بہت ہراتے تھے، تو ان کو جو ہے خطیب الہند کا بھی ٹائٹل دیا گیا. تو ترجمہ قرآن بھی ملتا ہے. تفسیر ابن کثیر کا ایک ترجمہ ان کا کیا ہوا ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کا مجموعہ انہوں نے تیار کیا. لوگ احادیث کے مجموعے تیار کرتے ہیں، انہوں نے خطبات محمدی کے نام سے ایک مجموعہ تیار کیا، اور بہت اچھا، واقعتاً بہت اچھا کلیکشن. پھر اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو فضل الہی ہے نئے لوگوں میں، اور جو ہے فضل الہی کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفی الرحمان مبارک پوری کا نام آتا ہے، جن کو رحیق المختوم لکھنے کی وجہ سے پرائز بھی ملا تھا. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو عبد الرحمان صاحب کا نام آئے گا مبارک پوری، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تھی. پھر دو بھائی تھے جنہوں نے احادیث کی کتابوں کا کلیکشن کا ترجمہ کیا، بڑے بھائی بدیع الزماں، چھوٹے بھائی وحید الزماں. یہ مسلک اہل حدیث کے بہت معروف عالم تھے. اگر 10 علماء کے رینکنگ ہوگی تو ٹاپ 10 میں ان دونوں کو بھی جگہ ملے گی. اور خود نواب بھوپال صدیق حسن اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، ان کی لکھی بھی بہت سی کتابیں ہیں، مگر ان کے اندر ذرا وسعت نظری تھی نواب بھوپال کے اندر. ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، محدود قسم کی سوچ نہیں تھی. اپنے مسلک کے اوپر رہنے کے باوجود انہوں نے شیعوں کے جو 12 امام ہوتے ہیں ان کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، میرے پاس اس کی کاپی ہے موجود. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسلک کے لوگوں نے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی اپنے ادارے قائم کیے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنے افکار سے لوگوں کو متاثر بھی کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وانمبڑ ویلور میں ایک بہت بڑی جامعہ پائی جاتی ہے، جامعہ اسلامیہ عمر آباد کی جامعہ اسلامیہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوئی، مگر وہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آگے پڑھنے کے لیے اسپیشلائزیشن کرنا ہے، مدینے کو جا کے کرے تو اچھا رہتا. بہت سارے عمری مدنی بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے پڑھ کے آتے ہیں. اب اس مسلک کے وہ وکیل بن جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو اچھائیاں اس کی وکالت ایکسپٹ، لیکن ساری چیزوں کی وکالت کے لیے گنجائش نکالنا ذرا مشکل کام. پھر مزید یہ کہ اب اس گروپ کے لوگوں نے جس قسم کا انداز اختیار کیا ہے لکھنے کا، وہ بڑا سنگین ہے. اس انداز کو اگر میں اپنی زبان میں سمجھانا چاہوں تو گویا وہ ایک چھری ہے، اور جس چیز کے بارے میں بھی لکھتے ہیں گویا کیک سمجھ کے کاٹتے چلے جاتے ہیں. تو مسلک اہل حدیث کے لوگ اپنوں کو بھی نہیں بخشتے، غیروں کا کیا ہے. ایک ہی مسلک اہل حدیث کے اندر پائے جانے والا گروہ دوسرے مسلک اہل حدیث کے گروہ کو برداشت نہیں کرتا. نتیجتاً کچھ لوگ ہیں ذاکر نائک کو ہیرو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ویلن سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جرجس کریمی صاحب کو اچھا عالم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جرجس کریمی کے خلاف میں مہم چلاتے رہتے ہیں. تو آپس میں بھی ایک نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں. امام مالک کی بڑی عزت ہے ان کے پاس. موطا امام مالک کا جو ہے تذکرہ کریں گے تو بہت عزت سے کریں گے، اس کے ریفرنسز کو بھی قبول کریں گے، استعمال کریں گے. دو پرابلم اور ہے، مزاجن جب تحقیق کرتے ہیں تو ڈیپ روٹیڈ ریسرچ نہیں کرتے، چیزوں کی گہرائی تک تحقیق نہیں کرتے. ذرا بولڈ الفاظ میں کہوں
تو تحقیق سطحی کرتے ہیں، اوپر اوپر سے. میرے ذاتی کچھ تجربات جو ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کے پیروکاروں میں دین اسلام کا گہرا علم رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ تو مبلغین پیدا کر دیا جن کا کام ہے ڈیبیٹ کرنا، جن کا کام ہے لوگوں کے سامنے اختلافی مسائل کو ہی بیان کرنا. میں ایسے ہی کبھی جو ہے اچھے موڈ میں رہا تو کہتا ہوں مسلک اہل حدیث کے ساتھیوں کو ہم موقع دیں کہ آپ آ کر توحید کے تعلق سے بیان کیجئے. 5 منٹ کے اندر موضوع جو ہے رد شرک بن جائے گا. توحید الگ موضوع ہے، رد شرک الگ موضوع ہے، لیکن ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، مسئلہ ہو جاتا. ایسا ہی پرسنل ٹارگیٹ کرنا، کیونکہ اپنے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کا سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف نفرت کا اظہار کرو اور خوشی سے کرتے بولو، گڑبڑ کرتے رہتے. سراج بھائی لائٹ جائے، اندھیرا ہو جا رہا. ہمارے سراج بھائی ہے، چائے پلا رہے. اللہ سراج بھائی کو خوش رکھو. ابھی میٹنگ ختم ہوئی آفس میں تو اسی لیے اسی سیٹ اپ میں چائے وغیرہ بھی مل گئی. ہمارے اپنے موضوع پہ رہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کے فالوورز میں یہ ایک بہت جو ہے کام چوری کی عادت ہو گئی کہ ڈیپ ریسرچ نہیں کریں گے، ٹارگیٹ کر کے کسی کے تعلق سے کڑوا بول دو، بہت جلدی پبلسٹی مل جاتی. محبت سے دلوں کو جیتنے میں بہت وقت لگتا، نفرت کے ذریعے سے شہرت بہت جلدی حاصل کر سکتے. یہ فارمولا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا انجانے میں، مگر استعمال ہوتا ہے. ڈیبیٹس کی دعوت، چیلنج کہاں ہے لکھا ہوا بتاؤ. بعض کتابوں کے نام زبان پہ چڑھے ہوئے رہتے. مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر کا نام زبان پہ چڑھا ہوا ہے، صحیح البخاری کا نام زبان پہ چڑھا ہوا ہے. میں نے ایسے ہی ایک موقع پر ٹرائل کے خاطر بیٹھ کے یاد کیا کہ ایک ہفتے میں میرے سے کتنے ملنے والے اہل حدیث لوگ تھے. جتنے لوگ میرے سے ملنے آئے تھے جب میں دارالہدیٰ میں تھا، ان سب سے پوچھا میں صحیح البخاری کبھی ہاتھ میں لے کر آپ پڑھے کیا؟ 12 میں سے 9 لوگ کبھی ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھے. اور بول رہے ہیں کیا؟ خود تحقیق کرنا ہے، تقلید نہیں کرنا ہے، نقل نہیں کرنا ہے کسی. کیا بولنا اب اس کے اوپر؟ جو لوگ تقلید کرتے ہیں شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، وہ ایک آدمی کی کر رہے ہوں گے، لیکن مسلک اہل حدیث سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ تو 10 20 لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں آدھی ادھوری، کسی ایک کے ساتھ بھی مخصوص جڑے ہوئے نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے. مزید یہ کہ جب پڑھ بھی لیتا ہے کوئی آدمی صحیح البخاری یا تفسیر ابن کثیر کو، اس پہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کہ دین اسلام کے مزاج کے مغائر ہے، اور اس کے تعلق سے احتیاط کرنا ضروری ہے. اب اس میں آ گیا لہذا اس کو مان لینا کیا. ہمارے استاد تھے مرحوم شاہد علی عباسی صاحب، وہ ایک واقعہ سنائے کہ بنجارہ ہلز کی ایک مسجد کے اندر مسلک اہل حدیث کے موزن صاحب نہیں، نائب امام صاحب کو کام ملا ہوا ہے، نوکری کر رہے ہیں. تو مسجد میں ایسے ہی کسی ایک بات کے اوپر بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو یہ نمازیں پڑھنے وہاں جاتے تھے تو پکڑ لیا، ارے آپ پروفیسر ہیں نا اسلامک اسٹڈیز کے، ادھر آؤ شاہد صاحب آپ جو ہے ذرا اس مسئلے کا جواب دو. تو شاہد علی عباسی صاحب بولے دیکھو یہ مسئلے کا جواب قرآن میں ہے، بتاؤ قرآن سے ایک جواب دے دیے. تو نائب امام صاحب بولے آپ بخاری کے سامنے قرآن کو پیش کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جذبات میں، روانی میں انہوں بول دیا ایسا ہی کہ بخاری کے سامنے قرآن کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم اندازہ کر سکتے کہ کتنا زیادہ کریز چڑھا ہوا ہے بخاری کے نام کا کہ قرآن کے سامنے بھی بخاری کو پریویلیج دینے کی کوشش، اور یہ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے مصعب عبدالعزیز، ابھی امریکہ میں ہے. ان کو شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ ہر مہینے 1-2 ڈیبیٹ ہو. تو کبھی کسی اہل حدیث دوست کو، بھائی کو لے کے آ جاتے تھے، کبھی کسی دیوبندی بھائی کو لے کے آ جاتے تھے. تو مصعب عبدالعزیز کی وجہ سے 10-12 اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. میں اسے ڈیبیٹ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ون سائیڈڈ گفتگو ہماری نہیں ہوتی تھی، حاوی ہونے کی کوشش ہم نہیں کرتے تھے، مگر اس میں بہت ساری چیزیں سن کر، ڈسکس کر کے سمجھنے کا موقع ملا. 3 مثالیں دیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا تیزی سے. ایک موقع تھا، وہ آئے اور آ کے بولے کہ دیکھو تم لوگ تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں جو حدیثوں کا انکار کر دیتا.
तो मैं पूछा कि जरा खुल के बोलो, तो बोले कि मौलाना मौदूदी की तुम लोग पैरवी करते हैं, जमात इस्लामी के लोग, मौलाना मौदूदी दज्जाल का इनकार कर दिए, जो कि सही हदीस में साबित हुआ। तो उस दिन थोड़ा रिजल्ट बनाने में मसरूफ थे हम स्कूल का, उनको बिठाए थोड़ी देर, रिजल्ट का काम कंप्लीट करके बोले हाँ जी आप क्या फरमा रहे थे? बोले मौलाना मौदूदी दज्जाल का इनकार करे। बोला आप पढ़े कहीं, आप सुने? बोले मैं सुना। क्या सुने? तो याद करे, याद नहीं आया, दोस्त को फोन करके पूछे, फिर याद आया। बोले रसायल और मसाइल नाम की कोई किताब में मौलाना मौदूदी लिखे दज्जाल का इनकार करते। तो मैं बता, देखो ये लाइब्रेरी है, यहाँ रखे हुए रसायल मसाइल, कहाँ है जरा बता दो। नहीं मालूम है। काफी देर टाइम खराब हुआ, फिर मैं किताब लेके निकाल के उनके सामने पढ़कर सुनाया, सुने वो, फिर वो किताब बाजू रखवा दिया। उसके बाद बोला ठीक है अब ये और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपके मसलक के किसी मोतबर आलिम के पास दज्जाल का क्या बयान है वो भी देख लेंगे। तो सिवाय इमाम बुखारी के नाम के दूसरा नाम भी याद नहीं आ रहा उनको, कौन दूसरा अच्छा जो है आलिम है। फिर मैं बोला कि इकबाल किलानी आजकल आपके जो है ग्रुप में बहुत मशहूर आलिम है, हदीसों के जो है बहुत से उनके कलेक्शन आ गए हैं, 28 अलग अलग टॉपिक्स पे कलेक्शन आ गए थे। तो एक उसके अंदर अलामातुल खयामा का भी था, तो फिर आप निकाल के इकबाल किलानी की पढ़ना शुरू किया, दज्जाल का बयान आया। तो जो रिवायात मौलाना मौदूदी ने रसायल मसाइल में कोट किए थे, वही 3 रिवायात उसी सीक्वेंस में इकबाल किलानी कोट किए। और अरबी मतन तो हूबहू है, तर्जुमे के अंदर बहुत सारे जो है ब्रैकेट्स जगह जगह पे ऐड किए हुए हैं। तो जब पढ़ रहे थे तो बोला ब्रैकेट माइनस करके एक बार पढ़ो और ब्रैकेट जोड़ के एक बार पढ़ो। मेरे को वजाहत की भी जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ने से वाज़ेह हो गया कि मौलाना मौदूदी दज्जाल का इनकार नहीं करते थे, वो दज्जाल के खायल थे। उसके फितने से बचने के वास्ते नमाज में दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, औज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात, वो पूरी दुआ है आगे। वो है कोट किया हुआ है रसायल मसाइल में। साहब मस्जिद में कोई तकरीर कर दिए और ये ब्लाइंड फॉलोवर सुनकर उसको सही समझ लिए और बोले कि मैं तो हदीस पर अमल करने वाला हूँ। कहाँ उन्होंने किताब खोलकर हदीस को पढ़ा? दूसरी मिसाल देता हूँ, हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते थे दारुल हुदा में, हिफ्ज और आलिमियत और फजीलत का कोर्स वहाँ पे होता था। तो एक अहले हदीस कराने के बच्चा का हिफ्ज हमारे पास हो रहा था। तो वो बच्चे के कजन है ये, और ये आ गए हैं, बोले कि आप लोग बच्चों को नमाज पढ़ाना कैसा सिखाए? तो मैं वाइस प्रिंसिपल था, बोला कि हम वैसा ही सिखाए जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ना सिखाए। बोले नहीं, बोले भाई जानना चाह रहे हो कि कौन से मसलक के मुताबिक? तो हम जवाब दिए कि मसलक हम मदरसे की गेट के बाहर छोड़ दिए, मसलक लेके गेट में आने की इजाजत नहीं है। आप लेके आ गए क्या गलती से अंदर? अगर मसलक आप लेके अंदर आ गए तो वापस बाहर छोड़ दे के आइए, यहाँ मसलक नहीं है, यहाँ इस्लाम है। नहीं नहीं भाई जानना चाह रहा हूँ बच्चे को नमाज कैसा पढ़ाते? तो बोला आप थोड़ी देर रुक जाइए, अभी असर की नमाज का वक्त होगा, आप देख लो। असर की नमाज भी, क्योंकि मैं उस्ताद था तो बच्चे हमको सामने ढकल दिए। नमाज के बाद में मैं उनसे पूछा, हाँ भाई आप क्या देखे? नहीं नहीं मैं देखा आपकी नमाज दुरुस्त है। बोला, नहीं आप कुछ और बोल रहे थे, कौन से मसलक? मसलक तो हमारे पास होता नहीं, हम वही कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी हमको सिखाए। नहीं नहीं मैं देख लिया, मेरे को इत्मीनान है, आप रफ़ा यदैन कर रहे थे नमाज में, लिहाजा मगर आपके बच्चे नहीं कर रहे थे, अब उनका ये डाउट है। तो बोला देखिए इन चीजों को हम उतना बड़ा नहीं समझते, हमारे अंदर में जो बातें बड़ी है उसमें ये चीज नहीं है लिस्ट में। नमाज के एक से जायद तरीके अहादीस की किताबों से साबित है और उसके ऊपर उम्मत का तवातुर से अमल भी जारी है, आज से कल से नहीं है, उस वक्त से जब से अहादीस कंपाइल होना शुरू हो गई थी। अगर सही अंदाज में कहूँ तो 80 हिजरी से ही जो है हम देखते हैं कि फिक्ह का कंपाइलेशन शुरू हो गया था, तो उसी दौर से ये सारी रिवायात महफूज चलती आ रही अमल में। लिहाजा उसको कोई बड़ी चीज नहीं समझना चाहिए। नमाज के फराइज सबके पास कॉमन है, बेसिक जो नमाज की हरकत है वो सबके पास कॉमन है। कोई नमाज के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं करता है जो कि अल्लाह के नबी नहीं सिखाया या कुरान के अंदर मज़कूर नहीं है। लिहाजा झगड़ा जो है ये मुस्तहिबात में है, ये जो झगड़ा है वो नवाफिल में है, या फिर दो में से किसी एक सुन्नत को प्रेफर करने में, उतनी कोई सीरियस चीज नहीं है। बहुत सारी बातें उनको हजम ही नहीं हुई। फिर मैं उनको समझाया कि ठीक है आप एक काम करिए, आप अबू दाऊद की सुनन लीजिए हाथ पे, सुनन अबू दाऊद, उसके अंदर नमाज का जो चैप्टर है वो पढ़ के आइए, फिर मेरे से बात करिए। अगली मीटिंग वो किताब पढ़ने के बाद, कितने दिनों के बाद मिलते बताइए। अब वो तो खामोश हो गया, पढ़ने पे बात आ गई। फिर मैं अपनी तरफ से बोला ठीक है काम करेंगे साहब, 1 महीने के बाद मिलेंगे। बोले नहीं वो मेरा कारोबार रहता ना ऐसा। ठीक है
2 مہینے کے بعد مل لیں گے. بولے 2 مہینے کے بعد بھی تھوڑا مشکل ہے. چلو 3 مہینے کے بعد ملیں گے ہم یاد سے. آپ آ جائیے, پڑھ کے آئیے ابو داؤد سے اس کی کتاب الصلاح کا چیپٹر پورا, ہماری گفتگو ہوگی. 3 مہینے گئے, اب 10 سال ہونے آ رہا, آج تک نہیں آئے, اور بول رہے کہ ہم حدیث کی پیروی کر رہے ہیں. میں نے وہ اس لیے کہا کہ حدیث کی جو 6 کتابیں معروف ہے سیاستہ, اس میں نماز کا سب سے بڑا چیپٹر ابو داؤد میں ہے, بہت بلکی ہے, آلموسٹ 180-200 پیجز کا پورا ایک چیپٹر ہے نماز کا. اتنا بڑا کسی اور کتاب میں نہیں ہے, بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے. ایسے ہی ایک تیسری مثال رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں سلسلے میں. یہ عملی تجربے جو ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کو بھی میں نے ناراض نہیں کیا, شربت پلا کے, کھانا کھلا کے, بہت دوستانہ ماحول میں گفتگو کر کے واپس بھیجے ہم, اس لیے کہ ہمارے بھائی ہے, کوئی دشمن نہیں ہوتے, کوئی دوسرے مذہب دین کے ماننے والے نہیں ہوتے, ہمارے ہی دین کے پیروکار ہیں ہمارے بھائی. ہو سکتا ہے ڈفرینس آف تھاٹ ہے, ڈفرینس آف تھاٹ کو ڈفرینس کی تھاٹ کے طور پہ ہی لیں گے, اس سے زیادہ نہیں. تیسری مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مساجد میں بعد نماز دعائیں ہوتی, امام صاحب دعا کراتے. تو مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ایک مسجد ان کے گھر کے قریب تعمیر کروائے ہوئے پڑوس میں. وہاں بھی ایک اہل حدیث عالم دین کو امام رکھے ہوئے ہیں. اور مولانا نے انٹرویو لینے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ آپ کو ہر نماز کے بعد دعا کروانی. پہلے تو تھوڑا اعتراض تھا, تعامل تھا, نہیں مولانا آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں. تو ان کو مولانا سمجھا کہ دیکھیے لوگوں کو دعا کیسا کرنا وہ بھی نہیں معلوم, آپ دعا کرے تو صحیح انداز میں کرتے, آپ کو سن کے لوگ سیکھ لیتے. اب وہ امام صاحب وہاں مسجد میں نماز کے بعد دعائیں وغیرہ کرتے رہے مستقل. اس کی شکایت پہنچ گئی اس مدرسے میں جہاں یہ پڑھاتے تھے جا کے. تو مدرسے کی نوکری پہ سوال آ گیا, آپ نماز کے بعد دعا کروا رہے ہیں, ہمارے مسئلے کے خلاف ہے نا, ایسا کیسا کرتے. وہ بیچارہ پریشان, پھر آ گیا مولانا دیکھو ایسا ایسا ہو. مولانا بولے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے ذمہ دار سے, آپ پریشان مت ہوئیے. جب ملاقات ہوئی تو پھر مولانا کی ان سے کچھ گفتگو ہوئی جیسا ہے. بہرحال وہ امام صاحب کو بہت اس کے وجہ سے جو ہے پریشانی جھیلنی پڑی. تو یہ چیز تھوڑا گھوم گھام کے عیسائیوں کے ممبران کے ذریعے میرے تک پہنچ گئی. کیا بھائی نماز کے بعد دعا کر رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا پرابلم ہو جاتا کیا؟ لیکن کیا ہوا, انہوں نے وہ امام صاحب بعد نماز دعا کرا رہے تھے تو اس کو لے کے جھگڑا ہو گیا. پھر میں ان کو بتایا کہ دیکھیے دعا کرنا تو قرآن سے ثابت ہے, دعا کرنے کو بدعت کیسا بولتے, دعا کا تو حکم ہے قرآن میں. بولے نہیں اجتماعی دعا کہاں ہے. بولا قرآن میں اجتماعی دعائیں ہیں بہت ساری, جتنی دعائیں قرآن میں ربنا لفظ کے ساتھ آئی وہ پوری اجتماعی ہیں. اس لیے کہ ربنا کا ترجمہ ہے ہمارے رب. ایک اکیلا آدمی کیوں بولے گا ہمارے رب, ایک سے زیادہ ہے تو ہمارے رب بولے گا نا, اکیلا ہوگا تو رب بھی بولے گا. ربی کی بھی دعائیں ہیں قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا, اور ربنا کی بھی دعائیں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعاؤں میں ایک دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. پھر میں اور بتایا کہ بعض دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی طور پر ثابت ہے, یعنی قرآن کے علاوہ سنت میں بھی ملتا. اب تھوڑا اور اس کو اسپیسیفائی کرے, نہیں مخصوص نماز کے بعد ہی بیٹھ کر دعا کرنا اجتماعی ثابت نہیں اللہ کے نبی کے عمل سے. تو پھر میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ منع بھی نہیں ہے, مباحیات میں ہے, کرے تو کرو نہیں کرے تو نہ کرو. اللہ سے ہی مانگ رہے نا. پہلے ہم کو ایک اعتراض تھا کہ اللہ سے نہیں مانگ رہے, جھاڑ سے پہاڑ سے پتھر سے خبر سے حضرت سے مرشد سے کنڈوں سے تاغوں سے مانگ لے رہے ہیں. اب اللہ سے مانگ رہے تو بھی اعتراض ہے کیا؟ کم سے کم خریب تو ہوتے, وہ اللہ سے مانگ رہے تو کبھی نہ کبھی ان کو احساس بیدار ہوتا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. بہرحال یہ ان انڈیڈ ڈیبیٹ ہے, اس کا کوئی رزلٹ سامنے نکل کے نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم وسط قلبی کا مظاہرہ نہ کریں. مسئلہ کہ اہل حدیث کے بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں دین اسلام کو لے کر, اور ہم کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جیسے واقعتاً جو اصل پرائم سورسز دین کے ہو سکتے ہیں, لوگ اس کو ہاتھوں میں لینا ہی چھوڑ دیے تھے. حضرت جو قبلہ فرما دیے اس کو مان لینا, پیر مرید کے رشتوں میں پیر کی جو بات آ گئی مرشد اس کے اوپر ایمان بالغیب کی طرح مان لیتا ہے, خود پڑھتا نہیں کرتا, نہ مرشد کتابیں پڑھتے ہیں, انہوں بھی سنی سنائی وظیفے کو یاد کرے اور مرید کو بھی سنی سنائی آگے بڑھاتے. مسئلہ کہ اہل حدیث کے لوگوں نے یہ مزاج لوگوں میں پیدا کیا کہ نہیں
اصل ریسورسز کو اٹھا کر چیک کرنا شروع کرو, تحقیق کرنا شروع کرو, صحیح غلط کی پرکھ شروع کرو. یہ ان کا ایک خاص جو ہے کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں میں, ریوائول آف ریسرچ انہوں نے احیا کی اس کی کوشش. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اجتہاد کے واسطے دروازے بند کر لیے تھے. تقریباً اب 400 سال سے اجتہاد ہوتا نہیں ہے سنیوں میں, اب یہ بھی کچھ شروع ہوا ہے 20 سال پہلے. تو اس درمیان میں اس کے ریوائول کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. مسلک اہل حدیث کے اندر وہ لچک نظر آتی ہے کہ اجتہاد ہو سکتا ہے, کیونکہ راز کتابوں سے جب آدمی پڑھ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, تو پھر اس کے لیے تحقیق کا ڈور کھلا ہے, اجتہاد ہو سکتا ہے. یہ ایک فائدہ ہے علمی طور پر. پھر مزید یہ کہ مسلک اہل حدیث کے علماء نے بہت ساری اہم کتابوں کے تراجم تیار کیے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دیے. آج سے 100 سال پہلے اگر ہم کسی کو پکڑ کر پوچھتے تفسیر ابن کثیر, تو اس کو معلوم نہیں تھا کیا ہے. یا ہم جا کر کسی خانقاہ کے اندر بعد حلقے ذکر میں حضرت قبلہ سے پوچھتے حضرت صحیح البخاری کیسا صحیفہ ہے, تو جواب نہیں دے سکتے تھے. لیکن آج بچے کو معلوم ہے صحیح البخاری حدیث کی کتاب ہے اور تفسیر ابن کثیر قرآن کی شرح ہے. یہ تو کریڈٹ ان کو دینا ہی چاہیے. پھر بہت سارے عربی کتابوں کے تراجم, یہ تو ولی اللہ کے زمانے سے تراجم شروع ہو گئے تھے, لیکن خاص طور پہ احادیث کی کتابوں کے تراجم کا کنٹریبیوشن تو اہل حدیث تک کو جائے گا. حقیقت میں فقہ کی خدمات میں دیوبندیوں کا بڑا رول ہے, کلام کی خدمات میں بریلیوں کا بڑا رول ہے, لیکن حدیث کے ترجمے کی خدمات میں اہل حدیث کا بہت بڑا, سب سے بڑا کنٹریبیوشن. ابھی میں تذکرہ کیا تھا بدیع الزماں وحید الزماں دو بھائیوں کا, تو بدیع الزماں وحید الزماں نے سیاستہ کی اور موطا امام مالک کا ترجمہ کیا. 7 کتابوں کا ترجمہ 2 بھائی ملے. پھر ترمذی کی شرح بڑے بھائی لکھے, بخاری کی شرح چھوٹے بھائی لکھے الگ سے. نواب صدیق حسن ایک بہت بڑے کنٹریبیوٹر تھے, اپنی دولت سے انہوں نے بہت سارے دینی کتب کا ترجمہ کروایا, بہت زیادہ. اس سے ہٹ کر پوری دنیا کے اندر مسلک اہل حدیث نے امت کے اتحاد کے لیے ایک بنیاد کو پھر سے جو ہے پیش کیا, ریوائیو کیا, اور وہ بنیاد قرآن اور سنت ہے. اس سے پہلے مسلک ایک بنیاد تھا اتحاد کا, یا پھر ایک حضرت کی پیری مریدی کا تعلق, پیر بھائی بننے کا تعلق, یہ اتحاد کی بنیاد تھا. ان کی کوششوں کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ قرآن اور سنت اتحاد کی بنیاد کے طور پہ پیش ہونے لگا. عملی طور پہ کتنا ہوا نہیں معلوم, قولی طور پر تحریر میں یہ چیز آتی رہی باضابطہ, ابھی بھی آتی رہتی. فقط قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ اتحاد کرنا چاہیے, یہ ایک اصولی جملہ ہے, کوئی مسلمان اسے انکار نہیں کر سکتا, سب کو یہ ماننا ہی ماننا ہے. اور اس چیز کو سب سے اچھا اور بار بار اہل حدیث پیش کرتے ہیں. پھر ایک اور بڑی ان کی خدمت یہ ہے مسلک اہل حدیث کے لوگوں کا کنٹریبیوشن, وہ یہ کہ ان لوگوں نے بہت سارے ایسے رسوم و رواج جس کا مذہب سے تعلق نہیں تھا, تہذیب سے تعلق تھا, اس کو مسجدوں سے دور کیا, الگ کیا. لوگ جو مسجد سے زیادہ خانقاہوں کو جاتے تھے, اس کے اوپر ایک ہنڈرنس پڑا. اب لوگ جو ہے مسجد کو مسجد سمجھتے ہیں, خانقاہ کو خانقاہ سمجھتے ہیں. ڈفرینسیشن بہت واضح ہے, اور لوگوں کی توجہ واقعتاً خدا کی طرف, مسجد کی طرف پلٹی ہے. یہ ایک بڑا جو ہے ان کا رول ہے. اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام کے پرائم سورسز لوگوں کے ہاتھوں میں آنے لگے. اب راست طور پر سیکنڈری سورسز نہیں, پرائم سورسز, ہاتھ پہ قرآن لے کر, ہاتھ میں حدیث لے کر لوگ پڑھتے ہیں. اب وہ خود نہیں پڑھتے یہ اور بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیں. کچھ ڈرا بیکس بھی ہے, 3 موٹے موٹے ڈرا بیکس میں رکھ دیتا ہوں. پہلا ڈرا بیک, سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ تکفیر جو کہ بریلویوں کی شروع کی ہوئی تھی, اہل حدیث 1-2 اسٹیپ ان سے آگے بڑھ گئے, اور معمولی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو خارج سے اسلام کر دیتے ہیں. بلکہ بہت سارے ایسے بھی نازک چیزیں ہیں جس کے اندر ان کا سوال پوچھنا یا اسٹینڈ قائم کرنا ہی اصول کے خلاف ہے. کبھی کبھی غصہ ہے تو میں خود بولتا ہوں لوگوں کو, آپ خدا کیوں بن جا رہے ہیں؟ لوگوں کو جج کرنے میں آپ خدا کیوں بن جا رہے ہیں؟ بعض چیزوں کا فیصلہ حشر کے میدان میں خدا کرنے والا ہے, آپ دنیا میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس پر فیصلہ؟ ناراض ہو جاتے ہیں, کیسے آپ عجیب بدتمیز ہے, آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں, خدا کیوں بن رہے ہیں, کیسے ایسا بولتے کیا؟ تو بولا کہ بھائی آپ اگر پڑھے ہو قرآن حدیث تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ایسے اعمال ہے جس کا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہونے والا ہے, وہاں پہ پردے اٹھیں گے, حقیقت سے چیزیں کھل کے آئیں گی. اب یہاں پہ اب کئی کچھ جو ہے لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولنے کی کوشش, دلوں کے رازوں کو جاننے کی کوشش, لوگوں کے سامنے پردے اٹھا کے ننگا کرنے کی کوشش, اچھی چیز نہیں ہے نا.
تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ تکفیر میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، معمولی باتوں پہ تکفیر کر دیتے ہیں۔ دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں ہرگز کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہوتے، نان کمپرومائزنگ نیچر، بلکہ وہ میں تو پڑھتے رہتا ہوں تو وہ بائک کے پیچھے بچے جو ہے ریڈیم سے لکھا دیتے شوق کے لیے جملے، بعض جملے ایسے لکھا دیتے، کبھی کبھی حیرت ہوتی کیا ایسی چیزیں نہ صرف لکھائی جا رہی بلکہ عملی طور پہ بھی ہو رہی، نو کمپرومائز اونلی فائٹ۔ ابھی نظر آ رہا مسجد میں اگر بات ہو گئی وہاں بھی جھگڑا کر دیں گے، باہر ہو رہی وہاں بھی جھگڑا کر دیں گے، تو جہالت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، مارم پیٹی بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے بچے تھوڑا جم وم کو گئے تو گوشت ووشت جسم پہ جمع ہو گیا، کہیں نہ کہیں تو طاقت برتنا ہے نا، وزن نہ اٹھا کے بنائے سو، تو دین کی خدمت میں وہ طاقت ضائع ہو جا رہی، استعمال نہیں ہو رہی، ضائع ہو رہی۔ تیسرا ڈرا بیک جو ہے وہ سب سے سنگین ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ اپنے ہی منہج کو، اپنے ہی طریقے کو صحیح سمجھنا اور دوسروں کے طریقوں کو غلط ماننا، کسی ایک بات کے ایک ہی انداز میں تعویل ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک بات کی دوسرے انداز میں تیسرے انداز میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، آپ حسب ضرورت اس تعویل کو لیں گے، لیکن ایک ریجڈ اپروچ اڈاپٹ کر لیا بولے کہ ایک ہی تعویل صحیح ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بہت پرابلمس ہو جاتی اور یہ ہو رہے ہیں حقیقت، اور اس کا حل آسان نہیں رہتا۔ ایسا کریں گے تو چھوٹی چھوٹی 1.5 اینٹ کی کتنے مسجدیں الگ ہو جائیں گی مسلمانوں، پھر بعد میں پیدا ہوتا مسئلہ فرقت نازیہ کون ہے، حشر میں نجات پانے والا فرقہ کون ہے، سب اپنے اپنے نجات کے دعوے دار رہ جاتے، اور ہوتا کیا حشر میں ہی معلوم ہوتا، دنیا میں تو معلوم ہی نہ ہو سکتا۔ اب اس مسلک کے ساتھ میں ہم کو مل کے کام کرنا ہے، ہم کیا کیا کر سکتے، ہماری ان کی کمپیٹیبلٹی کن چیزوں میں ہے۔ ایک چیز جو ہم وہ ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں وہ ہے عقائد کی اصلاح میں بہت ساری چیزیں اچھی ہے مسلک اہل حدیث، اس کو حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دوسری چیز عقیدے میں مل کے کام کرنے کے بعد جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم سورسز کو دین کے ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی عادت ڈالنا، وہ نام لے رہے تھے، ہم تھوڑا آگے بڑھ کے ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے، صحیح البخاری کا اسٹڈی سرکل ہو، تفسیر ابن کثیر کا اسٹڈی سرکل ہو، اس کے عیوب اور اس کے محاسن دونوں کھل کے آ جاتے، معلوم ہو جاتا کہ امام بخاری کتنے بڑے امام ہیں اور امام ابن کثیر کتنے بڑے امام ہیں، کتابیں پڑھ کے ہم کو جائزہ لے کے سمجھ سکتے کہ کہاں تک باتیں صحیح ہے کہاں پہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اور یہ کرنا ضروری ہے، مل کے کر سکتے ہیں۔ آپ بلائیے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھنا ہے، اہل حدیث آنے تیار نہیں ہوں گے، لیکن آپ بولیے تفسیر ابن کثیر پڑھنا ہے، ویلکم، اگر ہم بلانا چاہے آئیے، ہم جو ہے مشکوٰۃ المصابیح کتاب کی جو ہے وہ شرح پڑھیں گے جو عبداللہ شاہ نقشبندی صاحب لکھے گئے ہیں، نہیں آئیں گے، صحیح البخاری کا اسٹڈی سرکل کرنا ہے، ویلکم، تو کم از کم پرائم سورسز پہ اتفاق ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ذہن دل کھلا ہوگا، حق کو قبول کریں گے، ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ تیسرا جو کامن ٹاسک وہ اور ہم مل کے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے مساجد میں آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی مساجد میں کوئی ایسے رسوم و رواج کو جگہ نہیں مل سکتی جس کا دین اسلام سے راز کوئی تعلق نہیں، اور مساجد کی وہ حیثیت پرائمری حیثیت ہے کہ وہ مختلف برے عقائد سے برے تصورات سے پاک ہو جائے، وہ لیول 1 ہے، وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد لیول 2 ہوتا ہے کہ مسجد لائف کا سینٹر بن جائے، وہاں سے بھوکے کو کھانا ملے، بیمار کو دوا ملے، پریشان کو شیلٹر ملے، سہارا بن جائے، کیونکہ مرکز کی حیثیت میں مسجد کو جو ہے دیکھنا ہے۔ مسجد نبوی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو مسجد نبوی بننے کے لیے آنے والوں کا ایمان پختہ ہو، مسجد تمام برے رسم رواج سے پاک ہو، یہ ضروری ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسوم و رواج سے پاک مساجد ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب اگر تھوڑا ہم ان کے ساتھ دوستی آگے بڑھائے اور کامن وینچر کے طور پہ مل کے کام شروع کرے اور بتائے کہ دیکھو سوسائٹی کے ویلفیئر کے واسطے مسجد کو مرکز بنا کے ہم کام کریں گے، وہ لوگ ویلکم کریں گے۔ کچھ ٹرائلز ہمارے ساتھیوں نے کیے تو اس کے اچھے ریزلٹ سامنے آئے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کی مساجد سے پبلک ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز چالو ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ ایک اور کامن چیز جو ہم مل کے کر سکتے ہیں اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ میں وہ یہ ہے کہ جو برائیاں سماج میں عام ہو گئی ہے اس کے خلاف مہم ہم بنائیں، براؤ مٹا مہم۔ یہ برائی مٹا مہم ایسا کامن فارمولا ہے جو ہم ہر مکتبی فکر کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں۔
ان کے ساتھ بھی مل کے کر سکتے ہیں. بہت ساری برائیاں لوگوں میں عام ہیں, ان کو مٹانے کے لیے کامن پروگرام ہم اور وہ مل کے کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اب کیا کتابیں ہیں جس کو پڑھنے سے مسلک اہل حدیث کے افکار بہت اچھے سے ہم کو سمجھنے آ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی بات سمجھنے آ سکتی ہے. تو میں بات شروع کرتا ہوں خلافت و ملوکیت سے. مولانا مودودی نے مسلمانوں کی تاریخ میں خلیفہ سے حکمران بننے تک کا جو سفر تھا اس کے اوپر ایک بہت کمپریہنسو کتاب تیار کی, خلافت و ملوکیت, جس میں انڈائریکٹلی اس چیز کا بھی جو ہے سیر حاصل تبصرہ آ گیا کہ جب حکومت اور حکمران دین اسلام پر فوکس نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے, تو پرائیویٹ لیول پر علماء دین اسلام کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے. جیسے امام ابو حنیفہ نے کوفہ سے کوشش کی, ان کے شاگردوں نے ان کے بعد میں حکومت کے مشیر بن کے اس کوشش کو جاری رکھا. امام ابو حنیفہ کا اصلی کارنامہ اس میں ایک ٹاپک ملتا آپ کو اگر پڑھے تو, ابو یوسف کا کارنامہ اس میں ملتا ہے اگر ہم پڑھے تو وہ ایک بہت دور کی بات ہے لیکن علمی فکری ہے, اس کو پڑھنے سے وہ گراؤنڈ سمجھ نہیں آتا. اس سے ہٹ کے دوسری چیز اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو مسلک اعتدال, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب تھی مسلک اعتدال, جس کے اندر شاہ ولی اللہ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے ہیں, نماز کے, روزے کے, چھوٹے چھوٹے عبادت کے, ان کے درمیان اعتدال کیسا قائم رکھنا. اگر کسی کے اندر ضد, ہٹ دھرمی, سختی مزاج کے اندر پیدا ہو رہی ہے مسلک کو لے کر, وہ کتاب پڑھ لے, مسلک اعتدال, بہت زبردست. اور ترجمہ بھی کیا خوب ترجمہ کیا احمد علی صاحب, دل خوش ہو جاتا. تیسری چیز پڑھنے کے تعلق سے, جیسا میں دوسرے مسالک کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا کہ پڑھنا چاہتے تو کنزول عرفان پڑھے, تفسیر نہیں بھی پڑھے, یا دیوبند کے لوگوں کو پڑھنا چاہتے تو دروس ترمذی پڑھ سکتے ہیں, یا پھر وہ عقیدہ طحاویہ کے تعلق سے کل میں نے تذکرہ کیا تھا. ابھی اس میں جو ہے ایڈ کرتا ہوں, ایک کتاب ہے امام ابن جوزی کی, پرانے ہے لیکن آج بھی اس کی ویسی اہمیت ہے, بہت اچھی کتاب ہے, اعلام الموقعین, بڑی ہے بلکہ ہے. ہو سکتا ہے کتنے ہمارے گروپ کے پارٹیسپینٹ دیکھیے ابھی 24 نظر آ رہے ہیں میرے کو, 24 میں سے اگر 4 بھی تیار ہو جائے اعلام الموقعین پڑھنے کے لیے تو پھر وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اچھی بڑی کتاب ہے لیکن اس کے اندر دین اسلام کے احکام کے پیچھے حکمت کیا ہوتی وہ بیان ہو رہی بہت اچھے سے. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, سد باب ذرائع ایک پرنسپل ہے فقہ میں, لا میں, وہ پرنسپل اڈاپٹ کرتے سد باب ذرائع. سد باب ذرائع کے تعلق سے امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا, اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس چیپٹر کو الگ نکال کر پرنٹ کیا جاتا ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ بعض برائیاں سماج میں ایسی ہے جس کو مٹانے کے لیے ان برائیوں کو پروموٹ کرنے والے سورسز کو ختم کرنا پڑتا ہے. مثالیں دی گئی, اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا مخصوص جو کہ گیہوں کی شراب بنانے کے لیے, کھجور کی شراب بنانے کے لیے مشہور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی والوں کو بار بار سمجھانا کہ بھئی یہ چیز تم اوائڈ کرو. جب حکم قطعی نہیں آیا تھا, آ گیا جب حکم حرام ہو گئی شراب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بستی کو گئے, جا کر وہاں پہ جو ان کے بڑے بڑے برتن تھے فرمنٹیشن کے لیے, ان برتنوں کو توڑوایا. بولے کہ جب کوئی ذریعہ, کوئی سبب باقی نہیں رہے گا تو پھر برائی نہیں پنپے گی. سد باب ذرائع. دنیا میں منکر پھیلتا ہے, اس کے جو اسباب ہے اس کا خاتمہ ہو, سپورٹ نہیں ملے گا تو منکر کہاں سے آئے گا. دنیا میں فحاشی پھیلتی ہے, فحاشی پھیلنے کے اسباب کو کنٹرول کیا جائے, بالکل کنٹرول ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. میڈیا ہے, ماس کمیونیکیشن کے سورسز ہے, ان پہ صحیح فلٹرز لگے گا تو چیزیں کنٹرول ہو جائے گی. لوگوں کی اخلاقی تعلیم تربیت بھی ہو ساتھ ساتھ, بائی فورس ہی ہر چیز نہیں ہوتی, بائی ول اینڈ وش بھی ہوتی, تو ول پاور کے لیے تعلیم تربیت سب سے اچھا ذریعہ ہوتا ہے. تو اعلام الموقعین میں ساری چیزیں جو بہت اچھے سے بیان کی گئی ہے. پڑھنے سے آج کے زمانے میں کرنے کے جو کام ہو سکتے ہیں وہ چیزیں بھی اس کے اندر سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 4 مسالک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے, ان سارے مسالک کے آغاز کرنے والوں کی نیتیں بہت اچھی تھی, ان کا خلوص بہت اچھا تھا, ارادہ بھی بہت اچھا تھا کہ امت جو زوال کی طرف جا رہی ہے اس کو پھر اٹھا کے عروج پہ لائیں گے, جو نقصان ہو گیا ہے اس کا کچھ کمپنسیشن کرائیں گے, جو پوزیشن لیڈرشپ کی امامت کبریٰ کی چھن گئی ہے اس کو واپس دلانے کی کوشش کریں گے, دین اسلام کو لے کر جو تعلق ہمارا کمزور ہو گیا تھا اس کو مضبوط کریں گے. کم از کم اس نیت کا, اس خلوص کا ہم اعتراف کریں, پہلی چیز. دوسری چیز, طریقوں میں کچھ چیزیں اچھی ہے, کچھ چیزیں بری ہے, تو اچھی چیزوں کو اچھی مانیں,
ایسا بھی ظالم نہ بن جائے کہ سب غلط سب برا، جو اچھا ہے اس کو اچھا قبول کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود بھی دنیا میں مل کر جیا جا سکتا ہے، مل کر کام کر سکتے ہیں۔ میرے آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں تھاٹ کے، اس کے باوجود کچھ کامن ہمارے گولز ہے جس کے لیے ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جو بھی مسلک تھا اس کے فاؤنڈرز، اس کے کنٹریبیوٹرز نے بہت ساری کوششیں کی، کتابیں لکھے، مدرسے چالو کرے، لوگوں کے درمیان میں سوشل لائف گزاری، بہت سی ان کی قربانیاں ہیں، ایثار ہے، وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، بعض لوگ تو جان کی بھی قربانی آتی۔ ان کی نظر میں وہ حق تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کھپائے، پیسہ کھپائے، وقت کھپائے، اور کھپائے ہم بول رہے ہیں، ان کی نظر میں تو لگائے، اس کو آخرت کیا سے محفوظ کرے، اس کی ویلیو رہتی۔ اسی لیے جس سے اختلاف رائے ہے اس کو اختلاف رائے کی حد تک ہی رکھنا ہے، آگے نہیں بڑھانا ہے۔ ایک بڑا اچھا جملہ تھا، مجھے یاد آتا ہے، ابو نصر عابد صاحب کہا کرتے تھے، امت میں اختلاف ائمہ پایا جاتا ہے، اس کو اختلاف امہ بننے نہ دینا۔ امام کی جمع ہے ائمہ، اختلاف ائمہ، مالک، ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی علیہ رحمہ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کو اختلاف امہ بننے نہیں دینا۔ اسی لیے ایک اصول بنا فقہ میں کہ اہل سنت والجماعت کے کسی امام کے پیچھے دوسرے کے مسلک والے کی نماز قبول ہو جائے گی، جھگڑا ہی نہیں ہے۔ حنفی کے پیچھے شافعی کی ہو جائے گی، مالکی کے پیچھے حنبلی کی ہو جائے گی، نو ایشوز۔ ایک کلمے کا اقرار کرنے والا امام ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، دارقطنی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے۔ اب دیکھیے اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں، ہر وہ آدمی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا قائل ہے، جو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، اس کا قائل ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، بھلے وہ گنہگار ہوں گا، کیسا بھی ہوں گا۔ تو اتنا دل بڑا ہو سکتا ہے اس حدیث کی بنیاد پہ، ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں، ایک کی مسجد میں ایک جانے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں، کرم شاہ اظہری کا تذکرہ آیا تھا بریلوی گروپ کے اندر۔ کرم شاہ اظہری صاحب بریلوی مکتبے کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب سفر پہ گاڑی میں جاتے، کہیں نماز کا وقت ہوتا تو جو بھی مسجد قریب ہے اس میں جا کے نماز پڑھ لیتے، کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ مسجد کسی بھی مسلک کی ہو سکتی تھی، اور وہ جاتے اس میں نماز ادا کرتے، اور ان کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتے، کوئی اختلاف نہیں۔ تو ایسے براڈ مائنڈیڈ لوگوں کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے ہم کو لوگوں میں پروموٹ کرنا بھی چاہیے۔ ایسے ہی قاری طیب صاحب کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، دیوبندی مسلک کے، کوئی بھی مسلک کا آدمی ان کو بلاتا، مولانا ہمارے پاس آئیے بطور مہمان، بطور مقرر، وہ خوشی سے وزٹ کرتے، آپ سے اختلاف میں نہیں آتا، سوری کبھی نہیں بولتے تھے۔ بہت سارے موقعوں پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی اتر پردیش میں ان کو بلایا گیا تو وہ گئے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ وسط قلبی کا مظاہرہ علماء کو زیادہ کرنا ہے، عوام کے دل ملے ہوئے ہیں، یہ آرا کے اختلاف اماموں کی طرف سے سامنے آتے رہتے، ہم کوشش کریں اماموں کے دلوں کو جوڑے، متحد رکھے۔ انسیکیورٹی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ڈرتے، امام اور خطیب۔ اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی جاب انسیکیور نہیں ہے، آپ کی نوکری کو خطرہ نہیں ہے، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، علم سیکھنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیے ان کی خدمت بہت اچھی رہتی، وہ بہت بڑے سپورٹر بن کے سامنے آتے۔ بس وہ یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کی گدی خطرے میں نہیں۔ جہاں ان کو یہ محسوس ہوگا کہ جماعت اسلامی کا مقرر ہم سے اچھی تقریر کرتا، تو انہوں سمجھتے کہ میری نوکری خطرے میں ہے، میں جو خطبہ دیتا ہوں یا میں جو نماز پڑھاتا ہوں ریپلیس کرا دیں گے پبلک، یہ ڈر رہتا ان کو۔ تو پہلے ہی ہم ان کو یہ چیز کا اطمینان دلا دیں، اور یہ دلا سکتے، بہت آسان چیز ہے یہ۔ پہلے مل کے مولانا سے خوشی سے بات کرنا، دوستی کر لینا، جاتے ہی سیکنڈ ڈائلاگ یہ نہ رہے گا، بلکہ دوستی کریں گے اور اپنی تقریر میں تعریف بھی کریں گے امام کی، خطیب کی، کہ ان میں یہ اچھائیاں پائی جاتی ہے، اللہ تعالی ہمارے امام صاحب کو مزید صلاحیتوں سے نوازے۔ وہ بھی خوش ہو جاتے، پبلک کی نظر میں بھی ان کا مقام بخار بڑا رہتا۔ یہ سب عملی طور پہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر کچھ سوال ہے مسئلہ کے اہل حدیث کے تعلق سے، 1-2 منٹ بچے ہوئے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل کے سیشن میں جماعت اسلامی کے تعلق سے بات آئے گی انشاءاللہ۔